रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरत आदियात, अल आदियात, इसकी 11 आयात हैं और ये मक्की है। नाम, पहले ही लफ्ज़ अल आदियात को इसका नाम करार दिया गया है। ज़माना नज़ूल इसके मक्की और मदनी होने में इख्तलाफ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, जाबिर बिन अहसन बसरी, इकरमा और अता कहते हैं कि यह मक्की है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मालिक और कतादा कहते हैं कि मदनी है। और हज़रत इब्न अब्बास से 2 कौल मनकूल हुए हैं। एक ये कि ये सूरत मक्की है, दूसरा ये कि मदनी है। लेकिन सूरत का मज़मून और अंदाज़ बयान साफ बता रहा है कि ये न सिर्फ मक्की है बल्कि मक्का के भी इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। मौज़ू और मज़मून, इसका मकसूद लोगों को ये समझाना है कि इंसान आखिरत का मुनकिर या उससे गाफिल होकर कैसी अखलाकी पस्ती में गिर जाता है, और साथ साथ लोगों को इस बात से ख़बरदार भी करना है कि आखिरत में सिर्फ़ उनके ज़ाहिरी अफ़आल ही की नहीं बल्कि उनके दिलों में छुपे हुए असरार तक की जांच पड़ताल होगी। इस मकसद के लिए अरब में फैली हुई इस आम बदअमनी को दलील के तौर पर पेश किया गया है, जिससे सारा मुल्क तंग आया हुआ था। हर तरफ कुछ तो खून बरपा था, लूट मार का बाजार गर्म था, कबीलों पर कबीले छापे मार रहे थे और कोई शख्स भी रात चैन से नहीं गुजार सकता था, क्योंकि हर वक्त ये खटका लगा रहता था कि कब कोई दुश्मन सुबह सवेरे उसकी बस्ती पर टूट पड़े। ये एक ऐसी हालत थी जिसे अरब के सारे ही लोग जानते थे और उसकी कबाहत को महसूस करते थे। अगरचे लूटने वाला इस पर मातम करता था और लूटने वाला इस पर खुश होता था, लेकिन जब किसी वक्त लूटने वाले की अपनी शामत आ जाती थी तो वो भी ये महसूस कर लेता था कि ये कैसी बुरी हालत है जिसमें हम लोग मुब्तला हैं। इस सूरत हाल की तरफ इशारा करके ये बताया गया कि मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी और उसमें खुदा के हजूर जवाबदही है। नावाकिफ़ होकर इंसान अपने रब का नाशुक्रा हो गया है। वो खुदा की दी हुई कुव्वतों को जुल्म व सितम और गारत गरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो माल दौलत की मोहब्बत में अंधा होकर हर तरीके से उसे हासिल करने की कोशिश करता है, ख्वाह वो कैसा ही नापाक और घिनौना तरीका हो। उसकी हालत खुद इस बात की गवाही दे रही है कि वो अपने रब की अता की हुई कुव्वतों का गलत इस्तेमाल करके उसकी नाशुक्री कर रहा है। उसकी ये रविश हरगिज़ न होती अगर वो उस वक्त को जानता होता जब कब्रों से ज़िंदा होकर उठना होगा और जब वो इरादे और वो इग़राज़ व मकासिद तक दिलों से निकाल कर सामने रख दिए जाएंगे जिनकी तहरीक से उसने दुनिया में तरह तरह के काम किए थे। उस वक्त इंसानों के रब को खूब मालूम होगा कि कौन क्या करके आया है और किसके साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए। सूरत आदियात मक्की है, आयात इसकी 11 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो फुनकारते मारते हुए दौड़ते हैं। फल मूरियात कदहन, फिर अपने टापों से चिंगारियाँ झाड़ते हैं। फल मुगीरात सुबह, फिर सुबह सवेरे छापा मारते हैं। फासरना बिही नक़आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो फुनकारे मारते हुए दौड़ते हैं। फल मूरियात कदहा, फिर अपनी टापों से चिंगारियाँ झाड़ते हैं। फल मुगीरात सुबह, फिर सुबह सवेरे छापा मारते हैं। फासरना बिही नक़आ, फिर इस मौका पर गर्दो गुबार उड़ाते हैं। फवसतना बिही जमआ, फिर इसी हालत में किसी मजमा के अंदर जा घुसते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, हकीकत यह है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। वल आदियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो फुनकारे मारते हुए दौड़ते हैं। आयत के अल्फाज में ये तसरीह नहीं है कि दौड़ने वालों से मुराद घोड़े हैं,
بلکہ صرف والعادیات قسم ہے دوڑنے والوں کی ہی فرمایا گیا ہے۔ اس لیے مفسرین کے درمیان اس باب میں اختلاف ہوا ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد کیا ہے۔ صحابہ تابعین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں، اور ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہیں، لیکن چونکہ دوڑتے ہوئے وہ خاص قسم کی آواز جسے ذبح کہتے ہیں گھوڑوں ہی کی شدت تنفس سے نکلتی ہے۔ اور بعد کی آیات بھی جن میں چنگاریاں جھاڑنے اور صبح سویرے کسی بستی پر چھاپا مارنے اور وہاں گرد اڑانے کا ذکر آیا ہے، گھوڑوں ہی پر راست آتی ہے، اس لیے اکثر محققین نے اس سے مراد گھوڑے ہی لیے ہیں۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ دونوں اقوال میں سے یہ قول ہی قابل ترجیح ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہیں، کیونکہ اونٹ ذبح نہیں کرتا، گھوڑا ہی ذبح کیا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دوڑنے والوں کی قسم جو دوڑتے ہوئے صبح کرتے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ ان آیات کے الفاظ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مراد گھوڑے ہیں، کیونکہ ذبح کی آواز گھوڑے کے سوا کسی سے نہیں نکلتی، اور آگ جھاڑنے کا فعل بھی پتھروں پر سموں کی ٹاپ پڑنے کے سوا کسی اور طرح کے دوڑنے سے نہیں ہوتا، اور اس طرح صبح سویرے چھاپا مارنا بھی دوسرے جانوروں کے بنسبت گھوڑوں ہی کے ذریعہ سے سہل ہوتا ہے۔ چنگاریاں جھاڑنے کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ گھوڑے رات کے وقت دوڑتے ہیں، کیونکہ رات ہی کو ان کی ٹاپوں سے جھڑنے والے شرارے نظر آتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب کسی بستی پر انہیں چھاپا مارنا ہوتا تو رات کے اندھیرے میں چل کر جاتے تاکہ دشمن خبردار نہ ہو سکے، اور صبح سویرے اچانک اس پر ٹوٹ پڑتے تھے تاکہ صبح کی روشنی میں ہر چیز نظر آ سکے، اور دن اتنا زیادہ روشن بھی نہ ہو کہ دشمن دور سے ان کو آتا دیکھ لے اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہے وہ بات جس پر ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے جو رات کو پھنکارے مارتے اور چنگاریاں جھاڑتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر صبح سویرے غبار اڑاتے ہوئے کسی بستی پر جا پڑتے ہیں اور مدافعت کرنے والوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ اکثر مفسرین نے ان گھوڑوں سے مراد غازیوں کے گھوڑے لیے ہیں، اور جس مجمع میں ان کے جا گھسنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ان کے نزدیک کفار کا مجمع ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ ہے وہ بات جس پر ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے جو رات کو پھنکارے مارتے اور چنگاریاں جھاڑتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر صبح سویرے غبار اڑاتے ہوئے کسی بستی پر جا پڑتے ہیں اور مدافعت کرنے والوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ اکثر مفسرین نے ان گھوڑوں سے مراد غازیوں کے گھوڑے لیے ہیں، اور جس مجمع میں ان کے جا گھسنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ان کے نزدیک کفار کا مجمع ہے، حالانکہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں غازیوں کے گھوڑوں کی دوڑ دھوپ اور کفار کے کسی مجمع پر ان کا ٹوٹ پڑنا اس امر پر کوئی دلالت نہیں کرتا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور نہ بعد کی یہ فکر کہ انسان اپنی اس ناشکری پر خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اشارہ دراصل جہاد کرنے کے لیے ان لوگوں پر چشمہ ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ فکر انسان اپنی اس ناشکری پر خود گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ ان لوگوں پر چشمہ ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس سورت کی ابتدائی 5 آیات میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا اشارہ دراصل اس عام کشت و خون اور غارت گری کی طرف ہے جو عرب میں اس وقت برپا تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں رات ایک بہت خوفناک چیز ہوتی تھی جس میں ہر قبیلے اور بستی کے لوگ یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ نامعلوم کون سا دشمن ان پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہو، اور دن کی روشنی نمودار ہونے پر وہ اطمینان کا سانس لیتے تھے کہ رات خیریت سے گزر گئی۔ وہاں قبیلوں کے درمیان محض انتقامی لڑائیاں ہی نہیں ہوتی
تھیں، بلکہ مختلف قبیلے ایک دوسرے پر اس غرض کے لیے بھی چھاپے مارتے رہتے تھے کہ ان کی دولت لوٹ لیں، ان کے مال مویشی ہانک لے جائیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں۔ اس ظلم و ستم اور غارت گری کی جو زیادہ تر گھوڑوں پر سوار ہو کر کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ اس امر کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی جس طاقت کو وہ جنگ و جدل اور غارت گری میں استعمال کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے تو نہیں دی کہ اس سے یہ کام لیا جائے، بس در حقیقت یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے ان وسائل اور اس کی بخشی ہوئی ان طاقتوں کو اس فساد فی الارض میں استعمال کیا جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، یعنی اس کا ضمیر اس پر گواہی دیتا ہے، گواہ ہے، اس کے اعمال اس پر گواہ ہیں۔ اور بہت سے کافر انسان خود اپنی زبان سے علانیہ ناشکری کا اظہار کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کے نزدیک خدا ہی سرے سے موجود نہیں، جا کہ وہ اپنے اوپر اس کی کسی نعمت کا اعتراف کریں اور اس کا شکر اپنے ذمہ لازم سمجھیں۔ اصل الفاظ ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ کا خیر لشدید۔ اس فقرے کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے، لیکن عربی زبان میں خیر کا لفظ نیکی اور بھلائی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ مال و دولت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں خیر یعنی مال و دولت ہی استعمال ہوا ہے۔ یہ بات کلام کے موقع محل سے معلوم ہوتی ہے کہ کہاں خیر کا لفظ نیکی کے معنی میں ہے اور کہاں مال و دولت کے معنی میں۔ اس آیت کے سیاق و سباق سے خود ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں خیر مال و دولت کے معنی میں سے نہ کہ بھلائی اور نیکی کے معنی میں، کیونکہ جو انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اپنے طرز عمل سے خود اپنی ناشکری پر شہادت دے رہا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیکی اور بھلائی کی محبت میں بہت سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بُعثر ما فی القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اس سے نکال لیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ افلا یعلم اذا بُعثر ما فی القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، یعنی مرے ہوئے انسان جہاں جس حالت میں پڑے ہوں گے وہاں سے ان کو نکال کر زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھا لیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یعنی دلوں میں جو ارادے اور نیتیں، جو اغراض و مقاصد، جو خیالات و افکار، ظاہری افعال کے پیچھے جو باطنی محرکات چھپے ہوئے ہیں، اور سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور ان کی جانچ پڑتال کر کے اچھائی کو الگ برائی کو الگ چھانٹ لیا جائے گا۔ بالفاظ دیگر فیصلہ صرف ظاہری کو دیکھ کر نہیں کیا جائے گا انسان نے عملاً کیا کچھ کیا، بلکہ دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی نکال کر یہ دکھایا جائے گا کہ جو کام انسان نے کس نیت سے کیے ہیں اور کس غرض سے کیے ہیں۔ اس بات پر اگر انسان غور کرے تو وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اصلی اور مکمل انصاف خدا کی عدالت کے سوا اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے لادینی قوانین بھی اصولی حیثیت سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے محض ظاہری فعل کی بنا پر اسے سزا نہ دی جائے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اس نے کس نیت سے وہ فعل کیا ہے۔ لیکن دنیا کی کسی عدالت کے پاس بھی وہ ذرائع نہیں ہیں جن سے وہ نیت کی ٹھیک ٹھیک تحقیق کر سکے، یہ صرف اور صرف خدا ہی کر سکتا ہے کہ انسان کے ظاہری افعال کے پیچھے جو باطنی محرکات کار فرما رہے ہیں ان کی بھی جانچ پڑتال کرے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے وہ کس جزا یا سزا کا مستحق ہے۔
پھر آیت کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ فیصلہ محض اللہ کے اس علم کی بنا پر نہیں ہوگا جو وہ دلوں کے ارادوں اور نیتوں کے بارے میں پہلے ہی سے رکھتا ہے، بلکہ قیامت کے روز ان رازوں کو کھول کر اعلانیہ سامنے رکھ دیا جائے گا اور کھلی عدالت میں جانچ پڑتال کر کے یہ دکھایا جائے گا کہ ان میں خیر کیا تھی اور شرک کیا ہے، ان میں خیر کیا تھی اور شر کیا ہے۔ اس لیے حصل ما فی الصدور کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تحصیل کے معنی کسی چیز کو نکال کر باہر لانے کے بھی ہیں، مثلاً چھلکا اتار کر مغز نکالنا اور مختلف قسم کی چیزوں کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بھی یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ لہٰذا دلوں میں چھپے ہوئے اسرار کی تحصیل میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں، ان کو کھول کر ظاہر کر دینا بھی اور ان کو چھانٹ کر برائی اور بھلائی کو الگ کر دینا بھی۔ یہی مضمون سورۃ طارق میں اس طرح بیان کیا گیا کہ یوم تبلی السرائر، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ آیت نمبر 9۔ اِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ یَوْمَئِذٍ لَخَبِیرٌ، اس روز ان سے باخبر ہوگا، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے باخبر ہوگا، یعنی اس کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا ہے اور کس سزا یا جزا کا مستحق ہے۔ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، نیتیں ارادے جانتا ہے کہ کس غرض سے کس نیت سے کوئی کام کیا گیا ہے، اس روز اللہ تعالیٰ اس نیت اور اس ارادے کے مطابق اسے جزا اور سزا دے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ امت محمد کو دنیا آخرت میں سرخرو کرے، دنیا آخرت میں عزت کا مقام دے، شفا تندرستی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانک لے اور آخرت میں ہمیں سرخرو کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔